शादी की रात डेट कैसे आ सकती है? शादी की रात डेट कैसे आ सकती है? मुझे पागल समझा हुआ है। झूठ क्यों बोल रही हो? रुखसती की डेट फिक्स करते वक्त दुल्हन से उसकी डेट पूछी जाती है। अली शाह उसके चेहरे पर पहले खौफ को देखकर शक में मुब्तला हो गया था। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम्हारी बात पर यकीन करके सो जाऊंगा। पहले चेक करूंगा। अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुम्हें सजा बहुत बड़ी दूंगा। ये कहकर अली शाह ने उसके अरूसी लहंगे को अली अपने पहलू में बैठी उस छोटी सी दुल्हन को देखे जा रहा था, जिसका पूरा वजूद कपकपा रहा था। निकाह में अभी थोड़ा सा टाइम बाकी था, लेकिन उसकी हालत उससे बहुत बुरी लग रही थी। अली ने टेढ़ी निगाहों से उस लड़की के चेहरे की तरफ देखा था, जहां पर बिल्कुल उसकी रंगत सर्द पड़ चुकी थी। उसके लब कपकपा रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे वो अभी रोने लग जाएगी। अली उसके चेहरे की तरफ बगैर पलक झपके देखे जा रहा था। अगले ही लम्हे मौलवी साहब निकाह पढ़ा चुके थे। निकाह के वक्त भी उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसकी मम्मा उसके पास बैठी हुई थी, मुसलसल उसे हौसला दिए जा रही थी, और वो 20 साल की उम्र की लड़की अपनी उम्र से बहुत कम लग रही थी। निकाह के बाद बेसाख्ता ही अली के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। फिर रुखसती का वक्त आन पहुंचा था। रुखसती के वक्त भी वो अपने माँ बाप के गले से लगकर ना जाने कितनी देर तक रोती रही थी, और अली टेढ़ी निगाहों से उसे तब तक उसके चेहरे की तरफ देखता रहा था। वो बहुत मासूम थी। उसकी आंखों में से मासूमियत टपक रही थी। सफर काफी लंबा था और उस वक्त अली गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वो साथ वाली सीट पर बैठी हुई थी, मुसलसल बाहर की तरफ देखे जा रही थी। इतने लम्हे में उसने अभी तक अली से किसी किस्म की कोई बात नहीं की थी। गाड़ी में बिल्कुल गहरी खामोशी छाई हुई थी। जब अली ने उसकी तरफ देखा और कहने लगा, अलीशा आप ठीक तो हैं ना? उसने अली की तरफ देखा। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल अंगारा हो रही थीं। लिपस्टिक एक साइड से फैल चुकी थी। वो बिल्कुल मासूम बच्ची लग रही थी। कहीं से भी वो अच्छी खासी समझदार लड़की नहीं लगती थी, लेकिन उसने अली की बात का जवाब नहीं दिया। फिर से बाहर की तरफ देखने लग गई थी। उसके चेहरे पर दुनिया जहान की उदासी छाई हुई थी। थोड़ी ही देर बाद अली ने गाड़ी में हल्का हल्का म्यूजिक लगा दिया, लेकिन अभी तक वो बहुत परेशानी के आलम में बैठी हुई थी। बार बार अली की तरफ देखती, फिर बाहर की तरफ देखने लग जाती थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो अली को कुछ बताना चाहती हो। अली ने ड्राइविंग करते हुए उसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में ले लिया। हल्के हल्के म्यूजिक के साथ उसकी चूड़ियों की खनक की आवाज गाड़ी में गूंज रही थी। अली ने अगले ही लम्हे उसके हाथ को अपने लबों से लगाया तो वो तड़प उठी थी। उसने फौरन ही अपना हाथ पीछे करना चाहा, लेकिन अली के हाथ की गिरफ्त उसके हाथ पर बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। वो कहने लगी, प्लीज मेरा हाथ छोड़ें, और वो कहने लगा, क्या हो गया है? अब मुझसे इस कदर खौफ क्यों तुम्हें महसूस हो रहा है? वो बहुत मोहब्बत से उससे पूछ रहा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगी, प्लीज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा हाथ छोड़ें। उसने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, जो कि बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था, लेकिन सामने भी अली शाह था, अपनी जिद का पक्का। जिस चीज से उसे मना किया जाता था उसने वही करना होता था। वो कहने लगा, सॉरी, मैं तो आपका हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। छोड़ने के लिए थोड़ी ना थामा है। ये कहकर उसने उसके हाथ को अपने दिल वाली जगह पर रखा और कहने लगा, ये देखें, मेरी धड़कनें भी आपका नाम पुकार रही हैं। अलीशा उसकी इन हरकतों से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी। काफी लंबा सफर था। वो गाड़ी में ही सो चुकी थी। उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं। अली ने धीरे से उसे अपने साथ लगा लिया था। बारात शायद सारी ही पहुंच चुकी थी, लेकिन वो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था। वो इस खूबसूरत सफर को एंजॉय करना चाहता था, लेकिन अलीशा तो सोच रही थी, जो कुछ हुआ है, उसने देखा है, उसने जो सारे ख्वाब देखे थे वो चकनाचूर हो चुके थे। घर के सामने गाड़ी रुकी। उसने देखा कि घर वालों की बहुत ज्यादा कॉल्स आ चुकी थीं। अलीशा तो सो चुकी थी। अगले ही लम्हे उसने सोई हुई अलीशा को अपनी बाजुओं में उठाया, और जिस तरह वो लेकर उसे अंदर आया था, सारे ही हैरत से उसकी तरफ देखे जा रहे थे। बाकी सारे कजन तो हुटिंग करने लगे, लेकिन बड़ों की तेज नजरें उसे खुद पर महसूस हो रही थीं। वो कहने लगा, भाई क्या हो गया है? इतने ज्यादा गुस्से में क्यों देख रहे हो? मेरी बेगम थक गई थी, इतने लंबे सफर के बाद सो चुकी थी। मेरे ख्याल से आप लोग रसूमात को भूल जाएं, अब उसे आराम करना चाहिए। ये कहकर अली उसे कमरे की तरफ लेकर चला गया। उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी। लाकर उसने उसे फूलों की सेज पर लिटाया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया।
اس کے بعد دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا، اسے اب جگانا چاہتا تھا۔ اس نے ڈھیروں اس کے ساتھ باتیں کرنی تھی، جو کچھ اس نے سوچ رکھا تھا، اپنے سارے خواب پورے کرنے تھے، لیکن وہ تو مسلسل سوئے جا رہی تھی، خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ کوئی لڑکی ایسی بھی ہو سکتی ہے، اپنے سسرال آتے ہی سو گئی ہو۔ علی مسلسل اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے اس کی نوز پن اتاری تو اس کے ناک پر نشان بن چکا تھا۔ بے ساختہ ہی لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے آہستگی سے اس کی جولری اتارنی شروع کی۔ اس نے اس کے کانوں سے بڑے بڑے جھمکے اتارے، جہاں پر جھمکوں کے نشان بن چکے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے لب اس کی کان کی لو پر رکھ چکا تھا۔ وہ کسمسا کر اٹھی، اس نے آنکھیں کھولی تو علی کو اپنے اتنا قریب دیکھ کر اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ وہ اپنی دھڑکنیں کنٹرول کرتی ہوئی جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ دیکھنے لگی، اسے سمجھنے میں کچھ ٹائم لگا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں جھماکا ہوا تو وہ کچھ شرمندہ سی نظر آنے لگی۔ اس کو کہنے لگی، سوری، میں تو 3 دن سے سوئی نہیں تھی، اس وجہ سے میری آنکھ لگ گئی تھی۔ علی کہنے لگا، کوئی بات نہیں، آ جاتی ہے نیند، اس میں اب سوری کرنے والی کیا بات ہے۔ بے ساختہ ہی علی کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ علی نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا اور اس کے قریب ہونے لگا تھا۔ وہ جلدی سے علی سے دور ہوئی، کہنے لگی، علی آپ پلیز مجھ سے تھوڑا دور رہیں، مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، آپ میرے لیے کھانا لے کر آئیں گے کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کیوں نہیں، میں آپ کے لیے ابھی لے کر آتا ہوں، تب تک آپ تھوڑا فریش ہو جائیں، دیکھیں نیند کی وجہ سے کیسی آپ کی حالت ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ اس نے ملازمہ کو کھانے کے لیے کہا اور واپس کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ملازمہ کھانا لے کر آ گئی۔ کمرے میں کھانا رکھ کر وہ چلی گئی تھی۔ اتنے میں علیشہ بھی فریش ہو کر آ چکی تھی، اور اس سارے ٹائم میں علی نے ایک دفعہ بھی علیشہ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اب علی پریشان ہو چکا تھا۔ کیا علیشہ اس شادی سے خوش نہیں تھی جب وہ اس قدر خاموشی اختیار کیے ہوئے تھی؟ اس نے بہت دفعہ علیشہ کے بارے میں سن رکھا تھا، وہ بہت زیادہ شرارتی ہے اور بہت زیادہ باتونی ہے، لیکن اس نے ابھی تک ایک دفعہ بھی بات نہیں کی تھی۔ اب تو علی کو یہ وہم ہونے لگ گیا تھا کہ شاید وہ علیشہ کو پسند نہیں آیا، جس کی وجہ سے وہ اس سے کوئی بات نہیں کر رہی، اسے منہ نہیں لگا رہی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کہنے لگی، میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں، مجھے سونا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نیند بالکل نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ علی کو سونے کا بول رہی تھی۔ علی کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تم سے بہت زیادہ باتیں کرنی ہیں، تم پریشان اور اداس لگ رہی ہو، دیکھو تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی یا پھر تم شادی سے خوش نہیں ہو، مجھے بتاؤ۔ لیکن علی کی بات سن کر وہ کہنے لگی، نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، اس وجہ سے مجھے سونا ہے۔ علی نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، دیکھو سونے کے لیے تو رات نہیں ہوتی نا، یہ تم سونے کی بات کیوں کر رہی ہو؟ اس کی بات سن کر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، اس کی رنگت بالکل پیلی پڑ چکی تھی۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں سچ میں بہت تھکی ہوئی ہوں، ویسے بھی اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے تھا۔ اس کی یہ بات سن کر علی نے اب اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھر لیا، کہنے لگا، دیکھو میری جان، ایسا بالکل نہیں کہو، میرے صبر کا امتحان مت لو، دیکھو تم پہلے سے میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہو، 2-3 دفعہ ہماری بات ہو چکی ہے، ہم باہر ملاقات بھی کر چکے ہیں، اس کے باوجود بھی تم کیا سمجھنا چاہتی ہو؟ کیوں تمہیں وقت چاہیے؟ دیکھو میں تمہیں بالکل بھی وقت نہیں دینا چاہتا۔ اس کے بعد جو اگلی بات اس نے علی سے کہی، وہ سن کر علی کے چہرے پر ایک دم سے سنجیدگی چھا گئی۔ وہ کہنے لگا، یہ کیا فضول بات کر رہی ہو تم؟ میں ان سب کو نہیں مانتا، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ کہنے لگی، سچ میں سچ بول رہی ہوں، پلیز آپ مجھ سے دور رہیں۔ وہ نگاہیں جھکائے بولے جا رہی تھی اور علی کو صاف ظاہر ہو رہا تھا اس کی شکل دیکھ کر کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، بس علی سے بچنے کے لیے بہانہ بنا رہی ہے۔ علی کہنے لگا، دیکھو علیشہ، اتنی چھوٹی سی بات کے لیے اتنا بڑا جھوٹ نہیں بولتے، فضول میں میرے ساتھ جھوٹ مت بولو، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، پلیز مجھے سونے دیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے علی نے اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا کیا، کہنے لگا، تمہیں ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں اور تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ کیوں نہیں میرے پاس آنا چاہتی؟
ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں تمہاری بات پر یقین کر لوں گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب ہوا تھا، اس نے فوراً علی کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگی، آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ جب میں بول رہی ہوں تو آپ کو میری بات پر یقین کیوں نہیں؟ پلیز ایک دفعہ اب بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ کہہ کر وہ بہت شدت سے رونے لگی۔ علی حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، دیکھو علیشہ، میں نے بولا ہے میں تمہیں بالکل بخشنے والا نہیں ہوں۔ تم جتنے مرضی بہانے بنا لو، جو مرضی کر لو۔ وہ بہت سنجیدگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولے جا رہا تھا، اور ابھی بھی علیشہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کی شکل دیکھ کر اس پر ترس بھی آیا تھا، لیکن وہ اسے دور نہیں جانا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، اور یہ بات حقیقت نکلی تھی کہ وہ واقعی میں علی سے جھوٹ بول رہی تھی۔ علی اس سے دور نہیں جانا چاہتا تھا، اس سے بہت محبت کر رہا تھا، اسے اپنے انداز سے احساس کروانا چاہتا تھا کہ وہ اس سے کس قدر محبت کرتا ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی اس سے دور نہیں جانا چاہتا۔ رات بھر اسے اپنی محبت سے روشناس کراتا رہا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے پہلو میں بکھری ہوئی حالت میں سو رہی تھی۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ بے ساختہ ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا تو اس کا ہاتھ بالکل ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے وجود میں جان ہی نہ ہو۔ اس نے جلدی سے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑا تو وہ بھی بالکل ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، علیشہ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا تو اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کر علی کی طرف دیکھا، نفرت سے، پھر فوراً ہی آنکھیں بند کر لی تھیں، اور علی کو اس کی اس حرکت پر بہت زیادہ غصہ آیا تھا۔ کہنے لگا، علیشہ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہی ہو؟ کیوں اتنی زیادہ تمہیں مجھ سے نفرت ہے؟ اگر تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو نہ کرتی، میں نے کوئی زبردستی نہیں کی تھی، اور اتنا بڑا اس بات کا ایشو کیوں بنا رہی ہو؟ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ خبردار جو تم نے دوبارہ سے کوئی ڈرامہ لگانے کی کوشش کی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہا تھا، اور اس کا یہ رویہ دیکھ کر علیشہ کو بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا۔ رات کو تو وہ اسے بہت زیادہ محبت سے پیش آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس کا اپنا مطلب پورا ہو چکا تھا تو وہ اس قدر اس سے غصے میں بات کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، شاباش، اب جلدی سے اٹھ جاؤ، سب ہمارا نیچے ناشتے پر ویٹ کر رہے ہوں گے، جلدی سے فریش ہو کر نیچے آ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ بھی فریش ہو کر نیچے جا چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ آ گئی۔ آخری سیڑھی پر ہی تھی جب اچانک اس کا سر چکرایا اور وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے یوں بے ہوش ہوتا دیکھ کر فوراً ہی علی وہیں پر ناشتہ چھوڑے بھاگ کر اس کی طرف آیا، اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ اس کا وجود بالکل ڈھیلا پڑ چکا تھا۔ سبھی بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے، سارے حویلی والے اکٹھے ہو چکے تھے۔ لا کر اس نے اسے بیڈ پر لٹایا، فوراً ہی ڈاکٹر کو کال کر دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ڈاکٹر آ چکی تھیں۔ اس کا چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی، دیکھیں ان کی کنڈیشن بہت خراب ہے، آپ انہیں ہسپتال لے کر جائیں۔ وہ اس پریشانی کے عالم میں ڈاکٹر سے پوچھنے لگا کہ اسے ہوا کیا ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیں وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈپریسڈ ہیں، ٹینشن میں ہیں، ان کے دماغ پر اثر پڑ رہا ہے، یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے، آپ انہیں فوراً ہسپتال لے کر جائیں، ابھی بھی ان کی کنڈیشن بالکل ٹھیک نہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر علی بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ شاید کل رات علی کے رویے کی وجہ سے وہ ایسی ہو گئی تھی۔ اب علی کو خود پر غصہ آ رہا تھا، اسے ایسا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے تھا۔ ولیمے کے فنکشن میں بھی وہ بالکل اداس اور خاموش لگ رہی تھی۔ اس کی فیملی سب بہت زیادہ خوش تھے، جبکہ وہ بھی شادی سے پہلے بہت زیادہ خوش تھی، لیکن اچانک وہ ایسی ہو گئی تھی کہ اس کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ادھر ولیمے کے فنکشن کے دوران وہ واپس کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کی مما نے اسے اپنے کمرے میں بلایا، کہنے لگی، علی بیٹا دیکھو، علیشہ کی طبیعت اس قدر خراب ہو چکی ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی اسے اچانک سے کیا ہوا ہے۔ میں نے اس کے گھر والوں سے بھی بات کی ہے، وہ کہنے لگے شادی سے پہلے تک تو بہت زیادہ خوش تھی، مہندی کی رات تک بھی بہت زیادہ خوش تھی، لیکن اچانک اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایسے ہو گئی ہے بالکل خاموش خاموش، مہندی کے بعد بھی اور بارات والے دن بھی۔ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ اچانک اسے کیا ہو گیا ہے۔ اب تو یہ بات میرے لیے بھی پریشانی کا باعث بن چکی تھی، اگر وہ شادی سے پہلے بالکل ٹھیک تھی تو اچانک سے اسے کیا ہوا تھا، اس بارے میں تو صرف علیشہ ہی بتا سکتی تھی مجھے۔ رات کے وقت میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر ٹیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے مسلسل سامنے دیوار کو گورے جا رہی تھی، اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں،
وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا تو اس نے فوراً ہی اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ کہنے لگی، آپ برے ہیں، آپ مرد لوگ ہوتے ہی بہت برے ہیں، پہلے اپنے مطلب پورے